पर्वते दिल पर इश्क के तार मैंने छेड़ कर चले जाना है, जो मेरा काम है। और बस उसके बाद मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जाएगी, गुलामी का सबूत इंशाल्लाह देकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कोई तकरीर करना नहीं, मैं आगाज डायरेक्ट दर्द दिल से कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आखिर में भाई मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब से नात पढ़ते सुना, तो मुझे लगा कि यहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ आशिक रसूल है। सुभान अल्लाह, मिंबर से लेकर के जमीन तक जितने बैठे हैं, ये सब शाख है। और दुनिया में आशिक रसूल से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ कोई वीआईपी नहीं बैठा है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कोई बादशाह नहीं बैठा है, यहाँ सब के सब बादशाह जिस पे रश्क करे वो बैठे हुए हैं। और बादशाह तो बादशाह है, बादशाह कोई एक मुल्क का बादशाह होता है, बादशाह कोई दो मुल्क का बादशाह होता है, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। अगर सिकंदर इस वक्त मौजूद होता तो मैं उस सिकंदर को चैलेंज के साथ इस मिंबर के नीचे बिठा के कहता, इनके मुकद्दर पे तू रश्क कर, तू क्या मुकद्दर का सिकंदर है और तेरी औकात क्या है, तुझसे बड़ा महरूम कौन है कि तू ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले पैदा हुआ और तूने 16 साल मेहनत की और 16 साल मेहनत के बाद तूने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। लेकिन तू ही कहता था ना कि जब मैं जनाजे में जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि मैं हाथ खाली लेकर के जाऊं। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूं ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगल और बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुनियो, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिके कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामन मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामन मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताज़ीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामन मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामन मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताज़ीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाहु अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी के पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ, रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है, अल्लाह हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर। ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत तुम्हारे पास सिमट आए। अल्लाह अकबर। अगर तुम नबी से वफा कर लो मेरे भाई, नींद क्या चीज है, क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह अकबर। वो बगदाद का बहलूल जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, वो दीवाना घरौंदा बनाकर जन्नत बैठता है बादशाह की बीवी को। अल्लाह अकबर। नबी की वफा कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सबसे माफी चाहते हुए, क्या हम नबी के वफादार हैं? मिलाद मनाने वालों, 1500 साल जश्न
बनाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, झंडे लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, मचलसा सजाने वालों, मुरीद होने वालों, कादरी, बरकाती, रज़वी, अशरफी, चिश्ती, वासी, मदारी सब पढ़ने वालों, क्या हमारे अंदर वफादारी है नबी की? याद रखना, अगर नबी की वफादारी है तो तुम कादरी हो, वरना तुम कादरी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम चिश्ती हो, वरना तुम चिश्ती कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम मदारी हो, वरना तुम मदारी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम रज़वी हो, वरना रज़वी कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी, ये नबी की वफादारी क्या होती है? मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ और बात पूरी होगी, क्योंकि बात हो चुकी। 2.25 घंटा जब नबी की रात हुई तो बात हो गई, इसलिए कि जिक्र नज़्म में किया जाए या नस्र में किया जाए, जिक्र होता है, महबूब का जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ 2 सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए समझो, एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो। और याद रखना, तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द नहीं संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा के सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना मेरे भाइयों, एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं, कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे कि एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सबर मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सहाने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सिया जुल्फे उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ पड़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो, क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूँ, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके
جنتیرا سے نکلا اور نکلنے کے بعد دلی گیا، جگہ جگہ جاتا ہے، گھر گھر جا کے کہتا ہے مجھے نوکری دے سکتے ہو، میرے بچے فاقے سے ہیں، مجھے نوکری دے سکتے ہو، میرے بچے فاقے سے ہیں، میری بیوی کے دوپٹہ پھٹ گیا ہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، مجھے گھر گھر جاتا ہے اور گھر گھر جاتا ہے اور دھکے کھاتا ہے، اور غور سے سننا، گھر گھر جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ایسے میں پھر اس کو نوکری ملتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے خوب مال کماتا ہے، اور جب مال کماتا ہے تو دلی میں اس کا بہت بڑے پوش علاقے کے اندر ایک محل بن جاتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا اس کی کمائی ہوئی دولت کو نکالتا ہے اور نکال کے لے جا کر زنا کے اڈے پہ لے جا کر کے خرچ کرتا ہے، وہ رقم کو نکالتا ہے، نکال کر اس کی سگریٹ پیتا ہے، اس کے پٹاخے پھوڑتا ہے، اس کے ڈی جے لگاتا ہے، نچنیوں پہ خرچ کرتا ہے، مجروں پہ خرچ کرتا ہے، گانوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک بیٹا ایسا ہے، دوسرا بیٹا کہتا ہے نہیں میرے باپ نے بہت محنت سے کمایا ہے، میرے باپ کا پسینہ ماتھے سے جو ہے وہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر یہ بلڈنگ بنی ہے، تب کہیں جا کر یہ بنگلہ بنا ہے، تب کہیں جا کر یہ مال آیا ہے، میں اپنے باپ کی دولت کو آگ نہیں لگاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس میں بڑھوتری کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ دونوں میں باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ باپ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ بولو آپ کیا جواب دو گے؟ اب جواب دینے کا وقت آیا۔ بولو دونوں بھائیوں کے اندر کون وفادار ہے؟ بولو کون وفادار ہے؟ بات سمجھ میں آئی تو اب جواب دو، کون وفادار ہے دونوں بھائیوں میں؟ جو باپ کی دولت کا خیال کرتا ہے، جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے۔ یہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ میری بات کا تائید کریں۔ بولو جو باپ کی محنت کا احساس کرے وہ وفادار ہے، یا جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ وفادار ہے؟ دونوں میں وفادار کون ہے؟ آخری تک بولو کون ہے وفادار؟ آپ جواب دیں گے سب، کون وفادار ہے؟ جو باپ کی، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مائک نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیں گے تو یہاں تک آواز آئے گی، سب مل کے بولو۔ بولو باپ کا وفادار کون ہے؟ جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے، اور جو باپ کی محنت کو خیال نہیں کرتا وہ باپ پر ظلم کرتا ہے، باپ کا غدار ہے تو باپ ہی کا بیٹا مگر غدار ہے۔ اگر اتنی بات تمہارے سمجھ میں آ گئی، سب سمجھ گئے، اس کو یہیں چھوڑ دو، اس مثال کو ملانے کے لیے نہیں کہا، سمجھانے کے لیے کہا۔ اب بتاؤ تمہارا باپ در در بھٹکتا ہے، تب جا کر کے دولت آتی ہے، اب بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، کروڑوں بار بلا تمثیل نبی زمین پر کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ وہ اللہ ہے، بلکہ وہ ہے، وہ وہی ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا۔ اور رسول کیوں آئے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین حق غالب آ جائے، دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ یعنی میرے اور تمہارے رسول نے اس دین کو، یہ جو چھوٹا سا دیہات ہے جس کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہ پا رہا ہے، اس چھوٹے سے دیہات میں اگر نماز پہنچی ہے، اگر قرآن پہنچا ہے، اگر اسلام پہنچا ہے تو یہ میرے نبی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ارے باپ کی محنتوں کو یاد رکھنے والوں، تمہیں رسول پاک کی محنت یاد ہے؟ آج یہ تھوڑا سا اس کو یاد کر لو اور پھر کہو کہ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ لوگوں اللہ اکبر، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہارا بنگلہ بنتا ہے، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہاری دولت اکٹھا ہوتی ہے، لیکن نبی کا پسینہ پیر تک نہیں آیا، بلکہ نبی کا خون تھا جو پیشانی سے نکلا اور اس سے نالین بھر گئی۔ یعنی دین کے لیے نبی پاک کی محنت کتنی ہے، اس محنت کو کبھی یاد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں، تھوڑا تصور تو کرو، اللہ
اللہ اکبر، اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی محنت کی ہے، رسول پاک نے کتنی محنت کی ہے، حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کو سمجھ لو، کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اللہ اللہ، ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا، احد کا دن کتنا مشکل تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نبی کی محنتوں کو بھول جانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، نبی کی محنتوں کا احساس کر لو۔ جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ باپ کا غدار ہے، اور جو نبی کی محنت کا احساس نہ کرے اس کے لیے میں کیا الفاظ کا انتخاب کروں؟ سنو سنو، ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ کہا نہیں عائشہ، لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو۔ 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، شہید۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں جب کہیں جا کر اسلام کو ترقی ملی ہے، کتنے ننھے ننھے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے گھر والے بے گھر ہوئے ہیں، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ دین کو کانے کے دروازے پر بیچنے والوں، دین کو فلموں کی چوکھٹ پر سودا کرنے والوں، قیامت میں مرنا، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت، اللہ اکبر، شہادت امیر حمزہ، اللہ اللہ، ایک شخص نے امیر حمزہ کو شہید کیا۔ ایک عورت کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، اللہ اکبر، اور پھر آخری میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر ان کے سینے سے کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجہ نکال کر اس شخص نے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کلیجہ نکال کر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، اور وہ عورت حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ چبانے والی خاتون نے رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر آئے تو آنے کے بعد میرے آقا رو پڑے، اتنا روئے کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ اور جس دن وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے، ان لوگوں کو کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی لاوارث، اگر آج کوئی لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پہ پڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس کو بھی چندہ کر کے پورا کفن دیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں، 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ۔ اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں، میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں۔
تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہے تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا، لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے، مصعب کے لیے کون کفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے پاس ہیں، آپ جس کو چاہے دے دیں، حمزہ کی کوئی قید نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک حمزہ کے لیے، ایک مصعب ابن عمیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جانے والا گیا اور روتے ہوئے واپس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیروں پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا حمزہ اور مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کے دفن کا انتظام کرو۔ وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے، وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا، حضور کے گالوں کو زخمی کیا گیا۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا۔ آقا فرماتے نہیں، اتنی مشکلوں کے بعد بھی کہا احد کا دن مشکل نہیں تھا، بلکہ پوچھا پھر کون سا دن مشکل تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، یہ طائف کا دن کیا دن تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف میں گئے تو ایک ہی غلام ساتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف والوں کے گھر گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن چند لڑکوں کو، چند چھوکروں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کو پتھروں سے مارتے رہو اور پیچھے چلاتے رہو کہ پاگل پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طریقے سے وہ چلاتے رہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جس وقت وہ مجھے مارتے تھے سر سے لے کر پیر تک خون کی فواریں تھی، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئی۔ آقا فرماتے ہیں بتقاضۂ بشریت جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد حضور کی پنڈلیوں پہ انہوں نے پتھر مارے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں؟ پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں اس طرح کی محنت کرنے والے رسول جنہوں نے محنت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان جلسے میں تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو بہت سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ بولو اگر باپ کی محنتیں سامنے ہو تو بڑی سے بڑی محنت کرنے کے لیے بیٹا تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رسول پاک کی محنتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ چاند کے ٹکڑے کرنا حق ہے، سورج کو پلٹانا حق ہے، درختوں کو اپنے پاس بلانا حق ہے، مگر یاد رکھو یہ معجزات دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے، لیکن رسول پاک کی محنتیں تھی، ان محنتوں کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول دن میں 17 مرتبہ گئے اس دین کے لیے۔ محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو، ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول ایک ایک دن میں 17 مرتبہ گئے۔ مکے کے کفار یہ پلان بناتے تھے جب آج اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم اتنا حضور کو ستائیں گے کہ دوبارہ حضور نہیں آئیں گے، لیکن اتنا ستایا جاتا تھا آقا پھر دوبارہ تشریف لاتے تھے، پھر دوبارہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا، آقا تیسری مرتبہ آتے تھے، پھر تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا، حضور چوتھی مرتبہ آتے تھے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں 17 مرتبہ میرے آقا ایک دن میں لوگوں کے گھروں پر تشریف لے گئے اس دین کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ ہمارے نزدیک مذہب کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ٹرین پکڑنا ہو تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں جانا ہو تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب کوئی اتنی محنت کرے، ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اگر وہ بچہ گھروندا بناتا ہے، اس کے گھروندے کو تم
تم توڑو تو وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے میری محنت، ہائے میری محنت۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچے کا بنایا ہوا گھروندہ اگر تم اس کی قدر نہ کرو تو وہ روتا ہے۔ رسول اللہ کا قائم کیا ہوا دین، آج یہ جو دین کی بہاریں ہیں، آج یہ جو دین میں رانائیاں ہیں، آج یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے، اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول کو ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کو ہوگی۔ میرے بھائیوں، کتنا افسوس ہوتا ہے نا، آج مسلمان زنا کی گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کیا اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں ہوتی؟ ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں سب سے پوچھتا ہوں، ارے ڈیجیٹل جوا کھیلنے والوں، ڈیجیٹل طور پہ جوا کھیلنے والوں، جو آج موبائل کے اندر تم ایزی منی کے چکر میں اور تم جو ہے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائیوں، کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیلنے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے، گویا وہ سور کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ سور کے خون سے ہاتھ پاؤں دھلتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ میں ایک جملہ اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈوا کر کے کٹروں میں پھٹوانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، گانے سننے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، موت کو بھولنے والوں، آخرت کو فراموش کرنے والوں، سود اور بیاج کے دھندے کرنے والوں، اپنے گھر کی عورتوں کو فلموں میں لے جانے والوں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جانے والوں، بے پردہ اپنی بچیوں کو ولیموں میں لے کر کے گھومنے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے؟ دھیان سے سننا، غور سے سننا، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تمہیں تمہارے عشق رسول کا واسطہ، تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ، تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ۔ مجھے بتاؤ، طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں، اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ بتاؤ، عاشق رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دل دکھائے، وہ اپنے آقا کا دل دکھائے۔ میرے بھائی، جو اپنی ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرتے وقت کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے رسول کا دل دکھائے، وہ اپنے نبی کو دل کو تکلیف پہنچائے، لیکن لاشعوری طور پر نبی کا دل تو دکھ رہا ہے نا، نبی کے دل کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا۔ تم سوچتے ہو ارے یہ مولوی لوگ کیا کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے جیتے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ میرے بھائی، مولوی کچھ کرے نہ کرے اس کا تو اختیاری کچھ نہیں، لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت 24 گھنٹہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو نبی کی نگاہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تجھے گناہ کرتے دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے، اسی دن کے لیے میرے دانت میں نے شہید کروائے تھے، اسی دن کے لیے میرے گھٹنے زخمی ہوئے تھے، اسی دن کے لیے جو ہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے، اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اور پھر یاد رکھنا، یہاں تو حضور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں حضور کا دل دکھی ہو رہا ہے، حضور کے دل پہ نشتر لگ رہے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک نواب صاحب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈا رہے تھے، تو اللہ اکبر، ایک مجذوب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا نواب صاحب داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو نواب صاحب شاعر تھے، نواب صاحب نے اپنی دھن میں شاعرانہ انداز میں جواب دیا اس مجذوب بزرگ کو کہ بابا داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں۔ تو اس مجذوب نے روتے ہوئے کہا تھا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تو کس کا دل چھیل رہا ہے، ارے تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ میری
قوم کے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے، جو تمہیں نوکری دیتا ہے، تم اس کے مشکور ہوتے ہو۔ جس نبی نے خدا کا پتہ دیا، جس نبی نے تمہیں قرآن دیا، جس نبی نے تمہیں اسلام دیا، میرے بھائیوں حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے۔ ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ رسول جو جانے وفا ہے، ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو، اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو۔ بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو، بیٹوں کو دیکھ لو، دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو، رات کو پکچریں دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو۔ نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو؟ حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو؟ آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں، حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے۔ اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو، نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو۔ ارے میرے بھائی، جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے، تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے، تمہارے موبائل کے رنگ ٹون پر ہیرو کی آواز میں گانے ہیں۔ عشق نبی کا کرتے ہو، دعویٰ عشق رسول ہے، پھر ہیرو کی تصویر موبائل کی اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، سب تو نبی کے صدقے میں، زندگی نبی کے صدقے میں، یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا۔ نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو۔ وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا، ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا۔ اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا چند سیکنڈ اور ایک فوٹو لے لے گا، باقی کچھ نہیں۔ اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس رسول سے وفا نہیں کرتے تو پھر سن لو اب بات اینڈ کرتے تھے۔ ایک دن موت آنی، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، سب کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی بھی صاحب، یہ ناظم صاحب، مقرر صاحب، ناطقہ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میرے بھائی جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے؟ لوگ جنازے میں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کرے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کمائیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھتا کہتا ہے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام، اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی،
चाने वफा तेरे पास आता है, कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उससे बड़ा कोई नहीं। बेशक। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे खूबसूरत कोई नहीं। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे सखी कोई नहीं। अल्लाह की मखलूक में उनसे अजीम कोई नहीं। बादश खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अरे कौन आता है? तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जल्द फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, हुजूर की आमद होगी, आका कब्र में तशरीफ लाएंगे। अब कब्र में आएंगे तो आप सब खुश हो गए ना, सब खुश हो गए। कब्र में आएंगे तो हुजूर कब्र में आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ आने के बाद जो लोग वाकई इल्म और इश्क रखते हैं वो लरसते हैं, हुजूर कब्र में आएंगे। हम तो नारे लगा रहे हुजूर कब्र में आएंगे, और अल्लाह वाले हुजूर कब्र में, वो सीना पकड़ रहे हैं, वो दिल पकड़ रहे हैं, हुजूर कब्र में आएंगे। हमने अल्लाह वालों से पूछा, अरे हम तो नारे लगाते हैं हुजूर कब्र में आएंगे, आप दिल क्यों पकड़ रहे हैं? तो क्या कहते हैं पता है? हम हुजूर का सामना कैसे? अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए तो वो अपने बाप का सामना करता है? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए और बाप को मालूम है मेरा बेटा चोरी करके आए, वो अपने बाप का सामना कर पाता है? अब मुसलमानों, बस मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ इसी दर्द दिल पे आपसे पूछता हूँ, अगर बाप को मालूम हो कि मेरा बेटा जानी है, शराबी है, चोर है, डाकू है, तो क्या बेटा अपने बाप के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहता है? और अगर बाप के सामने आ जाए तो बाप क्या करता है? मुंह फेरता है कि नहीं फेरता? बाप बिला तमसील, बिला तमसील कब्र में हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। सब छोड़ के चले गए थे, इमाम साहब भी, मौलाना साहब भी, मुकर्रिर साहब भी, सैयद साहब भी, सब छोड़ के चले गए थे। अगर मौलाना मुझे आप माफ करें तो एक सच्ची बात कह दूं, पीर साहब भी छोड़ के चले गए। बिल्कुल, या पीर या पीर या पीर करते हो ना, सब पीरों से मोहब्बत करो, पीरों का दामन पकड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कब्र में यहाँ पीर साहब भी नहीं है। और आजकल के इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पीर बेचारा मस्जिद में नहीं आता वो पीर तुम्हारी कब्र में क्या आने वाला? बताइए ना, बहुत माफी के साथ मैं आपका रिश्ता पीरों से तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूँ। लेकिन जो अल्लाह के घर में ना आए वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा मेरे भाई? जो औरतों से पैर दबवाए वो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा मेरे भाई, वो क्या आएगा मेरे भाई? खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। तुमने बेवफा लोगों से दिल तो लगा लिया, लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई? बता तो सही। अल्लाह अकबर, मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, जब सब कब्र में से चले गए तो मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुनाने आए। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मिट्टी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। बोलो नबी अपने उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसी सुकून की नींद आएगी। ताजुश शरिया कहते हैं नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामने करम में जिससे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिससे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के सुनाएंगे?
گے جو نبی کا وفادار ہوگا، جس نے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکوائی ہوگی اور نبی کا دل دکھایا ہوگا، جس نے نمازوں کے وقت میں مسجد کے زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کے گیم کھیلے ہوں گے، اللہ اکبر، جس نے نبی کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوگی، نبی کے گستاخوں کو اپنی بیٹیاں دی ہوگی، ان سے بیٹیاں لی ہوگی، جن کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں سجنے دھجنے کے لیے گئی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی نبی تھپڑیاں دے کے سنائیں گے؟ میں ان کو نبی کا غدار تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، غور سے سن لو، نبی قبر میں آئے، تصور کرو، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے، کس کا سہارا تھا؟ بولو کس کا سہارا تھا؟ حضور کا سہارا۔ اب حضور قبر میں آئے اور آپ کو اور ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، کس کا سہارا رہ گیا؟ اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی، صرف حضور کا سہارا ہے، باقی سب سہارے چھوٹ گئے۔ ایسے میں حضور سے آنکھیں ملی اور حضور نے دیکھا اور کہا، اچھا تو ہی تھا، سود کے دھندے کرتا تھا، اللہ، پیاز کے دھندے کرتا تھا، تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، تو ہی تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا، تو ہی تھا جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا، تجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی، تو ہی تھا جو اوور اسمارٹ بننے کے لیے چہرے سے داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا تھا، تو ہی تھا جس نے شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا۔ اور ایسے میں حضور جلال میں آئے، غصے میں آئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اللہ اکبر، حضور جلال میں آ جائے، غصے میں آ جائے اور منہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، رخ انور پھیر کر تیری قبر سے جلال میں غصے میں واپس چلے جائیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، بس اتنی بات میں تمہیں اتنی دور سے کہنے کے لیے آیا تھا، اگر اللہ نہ کرے حضور چہرہ پھیر لیں تو پھر دنیا میں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو، 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکال لو، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ عاشقوں نے تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے شہادت کو قبول کیا، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بد نگاہی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے لوگ منہ چھپا سکتے ہیں، کووڈ سے بچنے کے لیے، اور حضور کی خوشی کے لیے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی پردہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھیں، اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو، حضور کو مناؤ، حضور کو راضی کرو، آقا راضی ہو جائیں گے، آقا سے وفا کرو۔ یاد رکھنا، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں سنی ہوں اور میں جھنڈا لگا کر جلوس نکالتا ہوں، اسی پر میں نبی کا وفادار ہوں، میں آپ کو غدار کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے، جھنڈے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعت رسول کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نبی کا دل دکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، جو ماں کا دل دکھائے جب مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو جو نبی کا اتنی بار دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر حضور ناراض ہو گئے، دنیا بھی آخرت برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو، اور اپنے بچوں کو علم سے روشناس کراؤ، بچوں کو تعلیم دو، اچھی تعلیم دو۔ کم سے کم ایک گھر میں ایک عالم ایک حافظ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، تعلیم پہ محنت کرو۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی، جوتے بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے بھی مہنگے ہو گئے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا، دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی، لیکن کبھی آپ واپس آئے شو روم سے، یار
موبائل مہنگا ہو گیا ہم نے نہیں خریدنا, جوتے مہنگے ہو گئے ہم نے نہیں خریدنا, شکر اور دال مہنگی ہو گئی ہم نے نہیں خریدنا. ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو, 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو, اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے, 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے کی بجائے, وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو, اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو, اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو, اچھی تعلیم داؤں کے لیے. بہت بہادر بنتے ہو نا, ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, ہم نعرہ لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کی اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ ارے تم اپنے شہر میں, اپنے محلے میں خود اسلامک اسکول قائم کرو, انگریزی تعلیم ہو, اور عشق رسول کے ماحول میں, پردے کے ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو خود پڑھائیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے, مگر مسلمان پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ عرس میں خرچہ کر رہا ہے, جلسے میں خرچہ کر رہا ہے, ڈی جے میں خرچہ کر رہا ہے, جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے. میرے بھائی, میں تجھے منع نہیں کرنا عرس کا, عرس کر, لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہروانی کا, بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا, بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا, بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا. عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا. یہ کیا ہم لوگ 1-2 لاکھ روپیہ صرف چادر میں, گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں. ارے چادر چڑھاؤ, 1000 کی چڑھاؤ, 99,000 بچا کر کسی اچھے اسکول میں لگا دو, کسی اچھے مدرسے میں لگا دو. کچھ یتیم بچے جو ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں, فیس نہیں بھر سکتے, وہ اپنے فیس کے نام سے فیس بھر کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, ایڈوکیٹ بنا دو. جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہو. پیسہ بہت محنت سے آتا ہے, اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو. یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے, رات بری لگے, ہم تو مزاج یہ رکھتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہم مراسم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں, لیکن مراسم اہل سنت میں جو تم نے خرافات اور بدعات شامل کر دیے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں, ہم اس کو بولتے رہیں گے. یہاں کتنے سیٹ لوگ ہوں گے, مالدار لوگ ہوں گے جو عرس میں تو بالوں پر لاکھوں روپیہ ایسے لٹا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی, میں جائز ناجائز کی بحث میں بھی نہیں جاتا, اتنا کہتا ہوں وہ جو لٹاتے ہو نا اس میں کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو, وہ جو لٹاتے ہو نا کسی یتیم کی اسکول کی فیس بھر دو. خدا کے لیے ذرا یہ سارے کام کرو تاکہ پیر کی روح بھی خوش ہو, رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہو, خدا بھی ہم سے راضی ہو. اگر نہ اپنی مرضی سے جیو گے تو پھر اپنی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے اگر راضی کرنا ہے اللہ رسول کو راضی کرو, دین پر عمل کرو. اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا, میرا اٹھنے والا قدم میرے نبی کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا, اس کے ساتھ زندگی جیو. قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اور میرے امام نے تو بن پیغام دے دیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات تشریف رکھیں, حضور صاحب